अस्सलाम वालेकुम मुझसे सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर किए नॉवल जन्नत के पत्ते की एपिसोड नंबर 34 का आगाज़ करते हैं। हया सोनिया ने बेबसी से उसे देखते हुए कहा, अब इतना भी क्या पर्दा। देखो उस दिन डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे कि भाभी प्लीज़ कोई मेरे हक़ में बात करे या ख़िलाफ़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी लड़कियां सिर्फ स्कार्फ लेती हैं, चेहरा नहीं ढकती, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से उतना ही वादा किया होता है। सो जितना वो करती हैं, सो उस पर कायम रहती हैं, उससे नीचे नहीं जाती। मैंने भी एक वादा किया था कि जो हुक्म सुन लूँगी और उस पर दिल खुल जाएगा, उसे अपना लूँगी। अब मेरा दिल नकाब के लिए खुल चुका है, प्लीज़ मुझे इसे निभाने दें। वो बात करने के साथ साथ एड़ी पे लगाई चिकनाई को उंगलियों से मल भी रही थी। ज़रा सी सख्त पड़ी एड़ी उसके पोरों की खुरदरी महसूस खो रही थी। देखो तुम्हारी बात ठीक है, मगर हया तुम जानती हो पूरा ख़ानदान बातें बना रहा है कि जहान तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा कर चला गया क्योंकि तुमने अपनी दकियानूसी ज़िद नहीं छोड़ी। भाभी, जब इरम ने ये बात सरेआम कही थी तब पप्पू ने ये कहा था कि वो सिर्फ अपनी छुट्टी ख़त्म होने पे वापस गया है, मगर लोगों ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने इरम की बात पे यकीन किया। लोग उसी बात पे यकीन करते हैं जिस पे वो यकीन करना चाहते हैं। सारी क्रीम एड़ी में जज्ब हो गई थी। उसने मेज़ पे रखी डब्बी खोली, उंगली अंदर डालकर पोरे पे ज़रा सी वैसलीन निकाली और फिर से खुरदरी एड़ी पे लगाने लगी। और अगर जहान ने वाकई तुम्हें इसी वजह से छोड़ा हुआ तो तब तुम क्या करोगी। वो जैसे बहुत फुर्सत से उसे समझाने आई थी। यकीनन उसे भेजा गया था। भाभी, ये मेरा और उसका मसला है जिसे हम हैंडल कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीक तुर्की जा रही हूँ ना, बात कर लूँगी उससे। पूरे ख़ानदान को इस बात की क्यों इतनी फ़िक्र है, मैं समझने से कासिर हूँ। वो गुस्से से नहीं बल्कि बहुत नरमी से हमवार लहजे में बोल रही थी। बात करने के साथ साथ उसकी उंगलियाँ एड़ी का मसाज कर रही थीं। मगर हया, तुम ये भी तो देखो कि कज़न से पर्दा कौन करता है। मेरी एक फ्रेंड का ताल्लुक़ बहुत सख्त किस्म की पठान फैमिली से है, मगर उनके यहाँ भी कज़न से चेहरे का पर्दा नहीं किया जाता। ठीक है, वो सब इस्लाम का हिस्सा है, मगर अब इस सब को दकियानूसी समझा जाता है। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। उसने बहुत दुख से सोनिया को देखा। अगर मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने होते तो क्या उनकी मौजूदगी में भी आप यही बात कह सकती। सोनिया एकदम बिल्कुल चुप हो गई। बताएं ना भाभी, उनके सामने आपसे पूछा जाता तो आप उनके बताए हुए असूलों को सपोर्ट करती या अपने ससुर या सास को। सोनिया ने लब खोले मगर कुछ नहीं कह सकी। उसके पास सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। हया ने डब्बी से ज़रा सी वैसलीन निकाली और दूसरी एड़ी पे धीरे धीरे रगड़ते हुए बोली, क्या आप जानती हैं कि दावर भाई पहले मुझसे शादी करना चाहते थे। सोनिया की आंखें हैरत से ज़रा सी खुली। धीरे से उसने नफ़ी में सर हिलाया, बिल्कुल ऐसे जैसे फ़रूख कुछ अरसा पहले तक मुझसे शादी के लिए ताई अम्मा को तंग कर रहा था। वैसे ही दावर भाई ने भी बहुत इसरार किया था। ये बात मैंने ताई के मुंह से आपकी शादी की 2 रोज़ कबल सुनी थी। जानती हैं दावर भाई ऐसा क्यों चाहते थे। वो कुछ नहीं बोली। वो बस बिना पलक झपके शौक़ के आलम में उसे देख रही थी। क्योंकि मैं हमेशा बहुत तैयार रहा करती थी, अब भी रहती हूँ। मेरे कपड़े, जूते, बाल, नाखून, मैं हर चीज़ आज भी उतनी तराश खराश करके सेट करके रखती हूँ जितना पहले रखती थी। फ़र्क बस इतना है कि अब मैं बाहर निकलते हुए ख़ुद को ढक लेती हूँ। जानती हैं इससे क्या होता है। बस इतना कि दूसरी औरतों के शौहर मेरी तरफ मतवज्जे नहीं होते और यूँ अपनी बीवी से नाखुश होने की कोई वजह नहीं रहती उनके पास। एड़ी में सारी चिकनाई जज्ब हो चुकी थी। वो अब भी पहले की तरह खुरदरी थी, मगर वो जानती थी कि ये चिकनाई
ایک دم سے اثر نہیں کرتی، آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی دھیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی، وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی تھیں۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہسٹری کو اثر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا کم تھا۔ فراغت ملی تو سوچا زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں ڈوبی وہ اس کے گھر آئے۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی تھی۔ تم اندر چلی جاؤ، زارا کی ممی اسے دروازے پہ ہی مل گئیں۔ وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی، خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا، گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مشال کی آوازیں، ان کے کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی، یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی، سانس بالکل روکے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ تم مجھ سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اس لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل برقع۔ وہ ریئل برقعے پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے؟ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسا نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادھے سنے گئی، میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں افورڈ اسٹینڈ کر سکتی، پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر حیا کو جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہوگی۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی، باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا انہیں معلوم ہے، سختی سے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی، گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجیب دباؤ سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی۔ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے۔ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے تھے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا، بہت دیر بعد
جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اسے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے ان کو دیکھا۔ ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا۔ پھر اوپر چھت پہ چلی آئی کہ ان کا جھولا منڈیر پہ لگا ویران پڑا تھا۔ وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگے۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے اس بونجی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندنی کی تہ یاد آئی، اور چاندنی کے مجسمے، اور اس جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا۔ پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر سے جھولے پہ بیٹھی ابا کے کملوں کو دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے۔ ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے ان کے اور منڈیر کے درمیان تقریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ۔ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی تھی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی تھی؟ اس نے اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چونکی اور پھر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پیر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا تھا۔ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی، پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی، جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے تقریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ اوہ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ بہت پتلا تھا۔ پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتھ اور رنگ چمکتے۔ وہ اسے غور سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی آئی۔ نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جاؤ، کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے اچنبھے سے خود سے بولی تھی، حیا باجی دیکھے نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے، وہ روز چھت صاف نہیں کرتی۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے، گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ گزرا نہ ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو۔ جتنے اتار لو جالے پر کچھ روز بعد بن لیتی ہیں۔ سدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔
یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ ماری اور اتر گیا، اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی۔ اسی لیے تو جالا بنا تھا، اس لیے تو جالے بنتے ہیں، اس کے دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دیا تھا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ کشادہ سڑکیں اور کیمپس کی سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا، چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، اس نے ٹائم دیا، آپ نے ٹائم دیا۔ میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں بہت تھکی لگ رہی تھی۔ شور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا؟ نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا، وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کونیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے ہتھیلیاں ملائے وہ پلاٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام کنسولیشن اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو وتواصوا بالصبر ہوتا ہے نا، یہ بندوں کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے، وہ توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی ایک بری لڑکی کبھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی، میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی، میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف آیا تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔